तमिल क्या उर्दू का मतलब है? तमिल उर्दू क्या बात करना उर्दू चलेगा ना तब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ तअलमून मा अअलमु लबकैतुम कसीरन व लज़हिकतुम क़लीला वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल मौतु तुहफ़तुल मुमिन अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक अल्लाहुम्मा अय्यिदना बितअयीदिक या रब्बल आलमीन। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान दीन, पर्दा नशीं मोहतरम ख़वातीन, भाइयों बहनों, इस वक्त में हम लोग अपने ख़ानदान की बड़ी हस्ती, जिनकी सरपरस्ती में हमारे ख़ानदान के हर उमूर अंजाम दिए जाते थे और जिनकी हाज़िरी फ़ख्र का सबब और इज़्ज़त और एहतराम और तसल्ली का सबब होता था और जिनके साथ बैठना एज़ाज़ समझा जाता था और दिन से मशवरा लेना फ़ख्र और अपने ज़िंदगी के तजुर्बात में इजाफ़े का सबब समझा जाता था, वो हस्ती अल्लाह का ज़िक्र करते करते, अल्लाह की इबादत करते करते, अल्लाह से माफ़ी मांगते मांगते किसी के मोहताज हुए बग़ैर हमसे रुख़्सत हो चुकी हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व लिल्लाहि मा अख़ज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो चाहता है ले सकता है, वलहु मा अअता, जो चाहता है दे सकता है। हम सब अल्लाह की अमानत हैं और अल्लाह की मिल्कियत में हैं। किसी की जान अपनी नहीं है, किसी का बदन अपना नहीं है। इसीलिए सांस के सिलसिले में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब लोगों ने आकर पूछा, ज़रा बताइए रूह किसे कहते हैं, आपने उसकी वजाहत फरमाई अल्लाह के हुक्म से, क़ुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, आप कह दीजिए रूह अल्लाह का हुक्म है। पता चला कि इंसान ज़िंदा होता है अल्लाह के हुक्म से, इंसान मरता भी है अल्लाह के हुक्म से, और हम सब अल्लाह के हुक्म के बंदे हैं। हम सब अल्लाह के हुक्म के बंदे, इसी को क़ज़ा कहा जाता है। और क़ज़ा पर बंदगी ये है कि जो भी अल्लाह का फ़ैसला हो उस पर रज़ा का इज़हार फरमाए, यानी रज़ा अलल क़ज़ा, अल्लाह के हर फ़ैसले पर राज़ी रहना, ये बंदगी की सबसे बड़ी अलामत। इसीलिए उलमा फरमाते हैं अल्लाह ताला हयात दे वो भी नेमत है, अल्लाह किसी बंदे को मौत दे रहा है वो भी ईमान वाले के लिए नेमत ही नेमत है। इसलिए हमारे एक बुज़ुर्ग मिसाल देकर फरमाया करते थे, एक आदमी मज़दूरी कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, उसको मज़दूरी ही ना मिले उसे खुशी नहीं होगी। खुशी कब होगी? मज़दूरी करते करते जब शाम का वक्त मज़दूरी लेने का होता है, या हफ्ते में मज़दूरी लेने का वक्त होता है, या महीने में मज़दूरी लेने का वक्त होता है, उस वक्त में बड़ी खुशी होती है और बड़ा इत्मीनान का इज़हार होता है, और उसके चेहरे पर ऐसी खुशी और उसके बदन में ऐसे एक फ़रहत और शादमानी के साथ खून दौड़ने लगता है, पूरा महीने का थकान दूर हो जाता है। इसी तरीक़े से ईमान वाला बंदा नमाज़ पढ़ता रहा, रोज़ा रखता रहा, ज़िक्र करता रहा, कुरान की तिलावत करता रहा, सिला रहमी करता रहा, अमानतदारी के साथ पेश आता रहा, और जहाँ तक हो सके अपने बस में अल्लाह के हुक्म पर अमल करता रहा। जब मौत की घड़ी आती है
اسے اتنی خوشی ہوتی ہے حدیث پاک میں ہے، وہ اللہ کی ان تحفوں کو، اللہ کی ان نعمتوں کو، اللہ کی ان فرحت اور شادمانی کے ماحول کو دیکھ کر جو اللہ اسے عنایت کرنے والا ہے، بندہ یوں کہتا ہے قدمونی قدمونی، اے لوگو مجھے تاخیر مت کرو اللہ کے پاس پہنچانے میں، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، یہ ہر وہ مؤمن بندہ کہتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جلد از جلد اس بندے کو جیسے ہی ہم لوگ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، فرمایا اللہ کے طرف سے نعمتوں کا، راحتوں کا، فرحتوں کا اللہ رب العزت الحمدللہ جو کچھ ان کے لیے مہیا کیے ہیں وہ سب کے سب پیش کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ قرآن نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، زندگی بھر اگر کوئی اللہ کو رب کہتے کہتے گزار دے، اللہ کو دل میں بساتے بساتے گزار دے، اللہ کے لیے زندگی گزارتے گزار دے، فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کو پالنہار نہ سمجھے، صرف اللہ کو پالنہار سمجھ کر زندگی گزارے۔ قرآن یوں کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، موت کے آخری سانس تک اس پر برقرار رہیں۔ الحمدللہ ماموں محترم کے سلسلے میں سب اہل خانہ بھی جانتے ہیں، پورے خاندان والے جانتے ہیں، بے نیازی ان کی مثالی ہے، مثالی بے نیازی۔ یہ ہر ایک انسان جو بھی اس وقت موجود ہیں یہ اس بات کا تصور کر سکتے ہیں، آدمی جب کسی سے لینے کی امید نہیں رکھتا تو اس وقت میں وہ نڈر بھی ہوتا ہے، جفاکش بھی ہوتا ہے، اور اس کی زبان پر باتیں بھی بڑی ہی جس طریقے سے فیصلہ کن ہوتے ہیں ویسی باتیں آتی ہیں، اور بڑی ہمت اور استقلال کا پہاڑ بن جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی محتاج کا بندہ محتاج نہ بنے۔ تو ان کے اللہ سے کیا لو تھا، کیا تعلق تھا، وہ اللہ جانے اور وہ جانے۔ آج الحمدللہ ہم سب یہاں بیٹھ کر ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں، ارے بھئی حیات میں تو لوگ ہزاروں تبصرہ کرتے ہیں، لیکن موت ان کے تمام تبصروں کا منہ بند کر دیتی ہے، موت ان کے تمام تبصروں کا منہ بند کر دیتی ہے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کسی کے سلسلے میں، ارے بھئی یہ بے فکرے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، جیسے بھی ہیں فکرے کستے رہتے ہیں، لیکن موت کے وقت اللہ ایسی پیاری موت، ایسی اچھی موت اور ایسی بہترین موت، ایسی موت جس موت پر آدمی رشک کرے، جس موت پر آدمی تمنا کرے، ایسی موت اللہ تعالیٰ عنایت فرما کر یہ بتا دیتے ہیں، دیکھو یہ ہے میری بندے اور میری نسبت، میرے اور میرے بندے کی نسبت۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، لیکن میرا بندہ میرے ساتھ کیا تعلق رکھتا تھا وہ تم نہیں جانتے۔ اسی لیے فرمایا مالک یوم الدین کا مطلب کیا؟ یوم جزا کا مالک۔ علماء نے عجیب بات فرمائی، حشر کے میدان میں پتہ چلے گا کون کتنا دیندار، کون کتنا بے دین، حشر میں پتہ چلے گا۔ تو اس لیے اس وقت میں ہم سب میں سے ہر ایک، جیسے عام طور پر ایک بات کہی جاتی ہے، کسی کی موت ہوتی ہے تو کسی بزرگ سے پوچھا گیا حضرت کس کا جنازہ؟ حضرت نے فرمایا تیرا جنازہ، تجھے برے لگے تو میرا جنازہ۔ کہا حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہا بیٹا سن، یہ جنازہ کس کا، یہ جنازہ کس کا، یہ تذکرہ چھوڑو، وہ اللہ کا بندہ جو 3 مرحلے سے پار ہو چکا ہے، سکرات کے مرحلے سے، خاتمہ بالخیر کے مرحلے سے اور موت کے مرحلے سے پار ہو چکے ہیں۔ اب جو پار ہو چکے وہ تینوں مرحلے ہم پر آنے والے ہیں۔ سکرات کا مرحلہ، خیر کے ساتھ ہماری وفات، ایمان کے ساتھ ہماری وفات، یہ مراحل جو ہیں وہ سب کے سب ہمارے اوپر آنے والے ہیں۔ فرمائے تذکرہ تبصرہ کرنے کا نہیں، ہر موت دوسروں کے لیے حیات بنتی ہے، ہر موت دوسروں کے لیے حیات بنتی ہے۔ کیا مطلب؟ کسی کا انتقال ہو رہا ہے، ہم نے اس کی زندگی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اب تک ہم نے ان کی نقش قدم پر نہیں چل سکے، کم از کم جیسے کہ ابھی ہمارے ماموں نے جو بتائی بات کہ حضرت ہمارے نانا جان کے انتقال پر جس وقت اکابر تشریف لائے تھے، قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو بات بتائی، دیکھو ہمیشہ یہ چیز ہم میں سے ہر ایک تسلیم کرتے ہیں، بڑے جو ہوتے ہیں ان کی برکت
ان کی برکت ایسی ہوتی ہیں جس کا ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ عام طور پر ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم کماتے ہیں، ہم کماتے ہیں، ہم کماتے ہیں۔ ارے بھائی، ہم کما رہے ہیں، لیکن ہمارے کمائی کے پیچھے کس کی دعا ہے؟ ہماری کمائی کے پیچھے کس کا ذکر ہے؟ ہمارے کمائی کے پیچھے کس کا فکر ہے؟ ہماری کمائی کے پیچھے کس کا کڑن ہے، کس کا درد ہے، کس کی محنت ہے؟ وہ تمام چیزوں کو سوچیں گے، پتہ چلے گا کہ ہم اگر باہر جا رہے ہیں، ماں کی جو دعائیں لے کر جائیں، باپ کی جو دعائیں لے کر جائیں، وہی دعائیں کامیابی کے سیڑھیوں پر چڑھاتی چلی جاتی ہیں۔ اس وقت میں ہم لوگ اس بات کا تصور کریں کہ وہی چیزیں الحمدللہ آج تک ہمارے خاندانوں میں یہ برکات کا سلسلہ جو بھی جاری و ساری ہیں، وہ ہمارے اسلاف کے برکات ہیں۔ جب ان کے وصال پر تعزیت کی بات کی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اس وقت میں جتنے خیر آپ کے والد محترم یعنی نانا محترم کے سلسلے میں بتایا انجام دیا کرتے تھے، وہ تمام خیر سب کے سب اپنائیں، یعنی تو تقسیم کر لیں۔ تو اسی طریقے سے آج بھی ہم کہیں گے کہ بھئی جتنے بھی خیر مرحوم کی زندگی میں تھیں، وہ تمام خیر سب سے زیادہ اہل خانہ جانتے ہیں کہ وہ تمام خیر کو ہم لوگ تقسیم کر لیں۔ کوئی تہجد کی نماز کا اہتمام، کوئی ذکر و اذکار کا اہتمام۔ میں تو ابھی کل ہی سوچ رہا تھا کہ ان کے دل کے اندر کتنی اصلاح کی فکر۔ ماموں ایک مرتبہ عرض کرنے لگے، بھائی ابو جان ایک مرتبہ گشت میں گئے، گشت میں جاتے وقت کسی نے برا بھلا کہا۔ میں چھوٹا سا بچہ تھا، اس وقت میں بھی گشت میں ساتھ میں تھا، برا بھلا کہا تو وہ خاموش آگے بڑھ گئے، لیکن میں نے کیا کیا، میں بھاگ کر گیا، اسے قطر کر بھاگ کر چلا گیا۔ یعنی کیا مطلب، یعنی وہ کس زمانے سے دعوت کے کام میں لگے، کتنے پرانے ساتھی ہیں۔ کئی مرتبہ نظام الدین میں پرانے اکابرین سے جب ملاقات ہوتی تو وہ باقاعدہ ماموں کو یاد کرتے تھے۔ حضرت مالک صاحب، حافظ مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی باحیات تھے، جب بھی میں ملنے کے لیے جاتا پوچھتے تھے، ارے بھائی ہمارے ساتھی فضل اللہ کیسے ہیں، ہمارے ساتھی فضل اللہ کیسے ہیں؟ بڑے ہی محبت سے، پیار سے ان کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک خیر کا کام الحمدللہ کرا کر اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو دین کے ماحول میں رکھ کر الحمدللہ رخصت ہو چکے ہیں۔ کیا ان کے آخری اعمال تھے، اہل خانہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہمیشہ ہم موت پر شکر گزاری اس بات پر کرنی چاہیے، اللہ نے ڈاکٹروں کا کھلونا بنائے بغیر، کاٹے کوٹے بغیر، اور مصیبت زدہ بعض کی موت ایسی آتی ہیں، فرمایا جائیداد ختم کر کے جاتی ہیں، جائیدادیں ختم کر کے جاتی ہیں، صحتیں ختم کر کے جاتی ہیں، آدمی کو مقروض بنا کر جاتی ہیں، لیکن کسی بھی بچے پر بوجھ بنے بغیر الحمدللہ ان کی دعاؤں میں جو دعائیں یقیناً تھی ہوں گی، یا اللہ کسی محتاج کا محتاج بنائے بغیر مجھے دنیا سے رخصت فرما، چلتے پھرتے ہاتھ کے ساتھ، چلتے پھرتے حالت میں یا اللہ مجھے تو اپنے پاس بلا لے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی استغنائیت یہ دعا بار بار مانگنے کی پر آمدہ کی ہوگی، ضرور مانگے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بغیر کسی کو تکلیف دیے الحمدللہ اللہ کے پاس پیارے ہو گئے۔ یہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ چنا یاد کن در وقت زادنے تو ہما گریاں ہما خنداں و تو گریاں، یاد کر اس وقت کو جب تو پیدا ہوا، سب کے سب خوش ہوئے اور تو روتا ہوا آیا۔ اب ہمارے اس خاندان کے سب سے پہلی پیدائش ماموں کی ہے، ماشاءاللہ اس وقت میں نانا کی کیا خوشی تھی ہوگی، نانی جان کی کیا خوشی تھی ہوگی، وہ ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ پہلن بچہ جو بھی ہوتا ہے وہ انتہائی خوشی کا قابل ہوتا ہے۔ یاد کن، اور یہی ترتیب اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اب تک بھی ہمارے اس خاندان کے سرپرستی کے لیے اللہ نے ان کو برقرار رکھا، اور جاتے ہوئے سب کی آنکھوں کو نم کرتے ہوئے رخصت ہو گئے، اور بڑا مسکراتا ہوا چہرہ، ماشاءاللہ ایسا پرنور چہرہ اور ایسا پررعب۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات الگ الگ رکھے ہیں، تو ان کے اندر ایک ایسے رعب، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک رعب، عام ساتھی قریب ہو کر جلدی بات نہیں کر سکتے تھے۔ ہم بھی فراغت کے بعد ہی جب سے ماشاءاللہ
فارغ ہونے کے بعد دین کی خدمت میں لگے، مدرسے کی خدمت میں لگے، اس کے بعد سے ایک عجیب محبت، عجیب تعلق اور بہت سارے مسائل کا پوچھنا اور اپنائیت کے ساتھ بیٹھنا، گھنٹے گھنٹے باتیں کرنا۔ جب بھی میں آ جاتا تو الگ کرسی لے کر بیٹھ جاتے اور بہت ساری باتیں کرتے، ڈھیر باتیں، اور عام لوگ ان کے قریب جانے، مصافحہ کرے، بس مصافحہ اور استلام، جس طریقے سے حجر اسود کا استلام ہوتا ہے، بعض لوگ شادیوں میں آ کر بھی دور سے استلام، اچھا جا کر آتی ہیں کیا بھئی، جا کر آؤ، پیٹوری آما پیٹوا، اتنی بات پر رخصت کر دیتے تھے۔ تو وہاں سے پتہ چلا آخری وقت تک بھی ماشاءاللہ اپنا روب اور دبدبہ ماشاءاللہ انہوں نے برقرار رکھا۔ یہ من جانب اللہ ہوتا ہے، آدمی بنانے سے کسی کے اندر یہ چیزیں نہیں آتی۔ یہ اللہ کا خوف خشیت، جو کیا تعلق ان کا اور پروردگار کا تھا وہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتے۔ اس لیے میں اس وقت میں ہمارے پورا خاندان، مجھے بعض چیزوں کے سلسلے میں اس وقت میں اشارہ بھی کرنا چاہتا ہوں، ہمارا خاندان دینداری میں معروف و مشہور ہے، اس بات کو بار بار آپ حضرات یاد رکھیں۔ ہم لوگ نمونے کے خاندان والے ہیں، اور ہمارا خاندان مثالی خاندان ہے، اور ہمارے خاندان دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے اتنا معروف و مشہور ہے۔ تو الحمدللہ آج بھی ہمارے اکابر و اسلاف کے سامنے جب ہمارے خاندان کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دعوت کی محنت، دعوت کا کڑن، دعوت کی فکریں اور ان کا خروج، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، اور دن بدن یہ چیزیں ہمارے خاندان سے نکلتی جا رہی ہیں۔ اب دیکھنے کو یہ آ رہا ہے، ارے بھئی چلہ لگایا ہوا کون ہے؟ نئے آنے والے پریوار میں دعوت کی نسبت کمزور ہوتی جا رہی ہے، دعوت کا تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے، تعلیم کا تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ جو رسومات ہمارے خاندان میں نہیں ہیں وہ رسومات شروع ہو چکے ہیں، وہ رسومات ختم کرنا ہم پر فرض ہے، اور ہم پر بالکل فرض ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ارے بھئی کوئی بھی رسم رواج جو ہمارے خاندان میں نہیں ہے وہ چیز ہرگز دخل ہونے نہیں دینا چاہیے۔ جیسے کوئی بھی چیز ہو، خوشی میں نئی چیز کا ایجاد ہونا، غم میں نئی چیز کا ایجاد ہونا، یہ تمام چیزوں سے ہمارا خاندان بری ہے۔ انشاءاللہ نیت کرے تا قیامت بری رہے گا، تب جا کر اب بڑے چلے گئے، بڑے جانے کے بعد ہم لوگ آزاد نہیں ہوئے، ہمارے ابھی بھی بڑے باقی ہیں، بھئی ایک بڑے گئے تو دوسرے بڑے رہتے ہیں، دوسرے بڑے گئے تو تیسرے بڑے رہتے ہیں، اور جو بڑے ہیں انہی کے پاس ہم اپنا مشورہ رکھیں، اپنا فیصلہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ تو یہ مشہور مقولہ ہے کہ بھئی جو بڑا سمجھتے ہیں وہ جلدی اپنے اعتبار سے تنزلی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس وقت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا خاندان کے ایک چشم و چراغ، ایک سرتاج، ایک سرپرست ہم سے رخصت ہو چکے۔ اب ہم لوگ بڑوں کی قدر کریں، بڑوں کے مشورے کے مطابق چلیں، اور اپنے خاندان کو نماز کے اعتبار سے اور پابندی کے اعتبار سے رکھیں، اور خاص طور پر بابی کے لیے بھی دعائیں کریں، ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، طاقت دے۔ اور یہ میاں بیوی کے اعتبار سے محبت جو ہے یہ بہت بڑی بات، ماموں ہمیشہ ان کی پاک باز ہونے کی ایک سب سے بڑی علامت یہ ہے، ہمیشہ اپنے بیگم صاحبہ یعنی بھابھی کو بہت زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا، اور بولتے بھی تھے کہ ویسا ویسا یوں تو یہ چیز آ کر آدمی کی نظروں کے، ذہنوں کے، قلب کے، فکروں کے پاک ہونے کی علامت، یہ انتہائی پاک۔ یہ بعض اقوال وہ ہوتے ہیں جو پیچھے کی تاریخ کی طرف لے جاتے ہیں۔ خیر ان تمام چیزوں کی طرف اس وقت تذکرہ کرنے کا وقت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بہت سارے صفات ہیں، یہ صفات ہم لوگوں کو اپنانا چاہیے۔ اور مجھ سے ایک مرتبہ عرض کرنے لگے، دیکھ میں بعض مرتبہ کوئی بھی چیز پڑھتا ہوں، کوئی بھی چیز دیکھتا ہوں تو اس میں سے میں کچھ سیکھتا ہوں، میں سیکھنے کے لیے وہ چیزیں دیکھتا بھی ہوں، وہ چیزیں پڑھتا بھی ہوں تاکہ میں اس سے کچھ سیکھ سکوں۔ تو پتہ چلا آخری تک بھی طالب علمانہ مزاج، سیکھنے کا مزاج، چھوٹا بننے کا مزاج، یہ بہت بڑی بات ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ اپنے فضل، اپنے شان ان کو بدلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پسماندگان کو، خصوصاً ہمارے جو مولر بھائی ہیں اور ہمارے بھائی بھی ہیں اور ان کے تمام بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو، ہمارے بہنیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہم آپ کے غم کے ساتھ شریک ہیں، اور یہی وہ مکان ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جب فارسی میں تھا کہ نانی کے جنازے میں، اس وقت میں ہم لوگ یہاں آئے ہوئے نانا کے جنازے میں، پھر اس کے بعد یہیں سے ماشاءاللہ جنازہ اٹھا، وہ تمام
تصورات میرے ذہنوں میں موجود ہیں. 7 دن تک ماشاءاللہ یہاں تمام اہل خاندان قیام پذیر رہے اور ان کے طرف سے باقاعدہ ایصال ثواب کا نظم بنایا جاتا رہا 7 دن تک. تو یہ ایک ماحول دیندارانہ اس وقت میں ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ایصال ثواب کی نیت سے ہم لوگ چلے کی جماعت بھی یہاں سے نیت کریں، عزائم کریں. خاندان ماشاءاللہ بہت بڑا ہے. خاندان کے مستورات کے ساتھ کم از کم 3 دن تو لگائیں گے، سب لگائیں گے نا انشاءاللہ. تمام مرد حضرات مستورات یہ تو 3 دن تو لازمی طور پر لگائیں. 6 جوڑے کی 3 دن کی جماعت ہوتی ہے، 3 دن باقاعدہ. ہمارے جیسے کہ میں نے کہا موت حقیقت میں حیات. ہمارے گھر یہ تعلیم کا مرکز بنے، تعلیم و تعلم کا مرکز بنے، تشکیل کا مرکز بنے. پھر وہ جو چیزیں ہمارے گھر سے دھیرے دھیرے کمزور ہوتی چلی گئیں اسے دوبارہ ہم زندہ کریں. پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ایک دن وہ لائے گا کہ ہمارے روحیں مرحومین کی بڑی خوش ہوں گی اور بشارت خواب میں آ کر بتائیں گی انشاءاللہ. اس لیے سب سے میں گزارش ایصال ثواب کے سلسلے میں تمام بہنیں خواتین جتنے بھی پڑھی ہیں ان سب کا ایصال ثواب کی نیت کریں. اور ہم بھی ایصال ثواب کیا کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک وغیرہ جو بھی نیکی ہے وہ سب ایصال ثواب کرنے کے لائق ہے. جو بھی نیکی ہے وہ سب ایصال ثواب کرنے کے لائق ہے. نیکی میں کوئی بھی نیکی مختص نہیں، قولی ہو یا فعلی ہو، وہ تمام ایصال ثواب کر سکتے ہیں. اسی لیے علماء فرماتے ہیں افضل ایصال ثواب کیا؟ وہ دعائے مغفرت کرتے ہیں. ولد صالح یدعو لہ، یہ پہلا ایصال ثواب کا درجہ. بیٹا بیٹی مرحوم کے حق میں دعائیں کرتے رہیں. مرحوم کے حق میں دعائیں میں کیا دعا کرنا چاہیے؟ تبارک پڑھیں، اس سے قبر کے عذاب میں اللہ تعالیٰ بانتہائی قبر کے عذاب کو دور کر دیتے ہیں. تو تبارک اہتمام کے ساتھ پڑھیں، یاسین اہتمام کے ساتھ پڑھیں. روزانہ یاسین پڑھیں اور روزانہ تبارک پڑھیں قرآن پاک. اور 4 قل یا ایھا الکافرون پڑھنے سے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھنے سے قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. تو جتنا چلتے پھرتے ہو سکے تمام ساتھیوں سے عموماً گزارش کرتا ہوں اور خصوصاً اہل خانہ سے کہ وہ ایصال ثواب کرتے رہیں. ایک بزرگ کہنے لگے کہ جتنا تم ایصال ثواب کرو گے اتنا تمہارے مرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کو اللہ پیدا کرے گا جو ایصال ثواب کریں گے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں عدت کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ ذکر و اذکار کا زمانہ، فکر کا زمانہ اور یہ قرآن پاک کی تلاوت کا زمانہ. اور اس میں خاص طور پر 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد. در منصور کی روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے مرحومین کو کلمہ طیبہ کا توشہ بھیجا کریں. وہ توشہ کیا ہے؟ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں. اور ہر جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نیت کر لیں انشاءاللہ بھائی ہم اپنے اعتبار سے کلمہ طیبہ پڑھیں گے اور ایک نصاب ہم انشاءاللہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں گے. تو اس کی نیت کر لیں. اور تیسرا جو ہے صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ کیا؟ کوئی ایسا کام کرنا جو ہمیشہ اس کا ثواب پہنچتا رہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ارے بھئی کم پیسوں میں زیادہ نفع، یہ تاجر کا مزاج ہوتا ہے. انویسٹمنٹ کم نفع زیادہ. تو اس میں ایک چیز کیا ہے؟ انویسٹمنٹ کم نفع زیادہ. ایسی جگہ ہم اپنی رقم لگائیں جہاں پر مسلسل ثواب پہنچتا رہے اور تا قیامت پہنچتا رہے. تو اسی جگہ پر ہم لوگ ہمارے ایصال ثواب کی نیت کریں. ہمارے تمام احباب جتنے بھی ہیں تو نیت کریں اور جتنا ہو سکے اتنا ایصال ثواب کریں. اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں تیسرا جو ہے وہ ہے علم ینتفع بہ. علم ینتفع بہ، اسے کیا؟ علم جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اب ہمارے پاس کتنا علم ہے اتنا علم لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے. یہ محنت کو لے کر جائیں گے جتنا ہم جانتے ہیں اتنا ہم دوسروں کو سکھا سکتے ہیں. یہ بھی ایک ایصال ثواب کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو دلوں کی تسکین کا سبب بنائے اور اللہ تعالی ہمارے خاندان کی حفاظت فرمائے. اس لیے میں عاجزانہ اپنے خواتین کو خاص طور پر یہ کہوں گا، یہ جو عام طور پر مرد حضرات
مرد حضرات سے زیادہ خواتین کو اپنے پردے کے اعتبار سے، اپنے حیا کے اعتبار سے، اپنے نمازوں کے اعتبار سے اور اپنے گھر کو رسومات سے بچانے کے اعتبار سے انشاءاللہ خواتین فکر مند زیادہ ہوں۔ مرد حضرات انشاءاللہ ضرور ساتھ دیتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ہمارا یہ خاندان نمونہ بنے گا، اور پھر ایک زمانہ آئے گا ایصال ثواب ہمارا گھر خود بن جائے گا، ہمارا گھر خود ہمارے لیے ایصال ثواب بنے گا۔ اور ایک بات میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ عام طور پر مرحومین کے یہاں جب بھی ہم لوگ جاتے ہیں مذاکرہ کرتے ہیں، 4 باتیں، یہاں بھی اپنا خاندان جڑا ہوا ہے، 4 باتیں بتا دیتا ہوں۔ 4 باتیں وہ ہیں جو وراثت سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور وراثت تقسیم ہوئی۔ ہمیشہ مرحومین کے یہاں جب بھی جاتے پوچھتے وراثت تقسیم ہوئی؟ نہیں ہوئی تو حضرت ایک لقمہ کھانا تو دور کی بات، وہاں کا پانی بھی نہیں پیتے تھے، تعزیت کی بات کرتے نکل جاتے۔ حضرت مولانا قاسم مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے گئے اور یلنیر لے کر آئے اور حضرت کی خدمت میں پیش کیا اور کہا حضرت یہ میرے پیسوں کا ہے، آپ نوش فرمائیے، تو پوری جماعت نے نوش کی۔ تو اسی طرح ہمارے یہاں پہلا کام وہ ترتیب کے ساتھ، ایک تو یہ ہے جتنا قرض ہے وہ قرض ادا کرنا فرض ہے۔ دوسری بات، زندگی میں کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی چیز اگر فرائض میں سے چھوٹے ہوئے ہوں اسے ادا کرنے کا نظام بنانا، اس کا کفارہ ادا کرنا، یہ دوسری بات۔ تیسری بات، ان کے پیسوں سے تجہیز و تکفین ادا کرنا۔ یہ چوتھی بات، یہاں تو تجہیز و تکفین میں کوئی رقم نہیں لگتا، کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن یورپ ممالک میں ایک قبر 14 لاکھ روپے کی قبر ہوتی ہے، وہاں پر یہ تمام مسائل سمجھ میں آتے ہیں۔ یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہہ دیا جاتا ہے تجہیز و تکفین کے سلسلے میں ان کے رقم میں استعمال کرنا۔ چوتھی جو بات ہے وہ ہے وصیت پورا کرنا۔ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی وصیت کی ہو، وصیت پورا کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، وارثین کے لیے وصیت نہیں ہے، جتنے وارثین ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہے، غیر وارثین کے لیے وصیت ہے۔ اس کے علاوہ جو ما بقیہ ہے وہ وراثت کا مال ہے، اسے وراثت میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ ترتیب یہ فقہا نے لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم لوگ کیا ایصال ثواب کر سکتے اس کی تو میں نے تفصیلات بتا دی، اور جو احکام اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا، وہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرب الخدود و شق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، کہ گرہبان پھاڑ کر رونا، گال پر مار کر رونا، زمانے جاہلیت کے طرح رونا، تو یہ تمام مرثیہ پڑھ کر ان تمام چیزوں سے حضور نے منع کیا۔ الحمدللہ ہمارے خاندان میں وہ چیز نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی بھی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ہمارے اس خاندان کے کو نمونہ بنائے، اس کے حیات کو اللہ تعالی رحمت بنائے، اللہ تعالی ہمت اور حوصلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہر طرح کے خیر ہمارے خاندان سے وجود میں آئے، ایسے اللہ تعالی فیصلہ فرمائے۔ اللہ تعالی اس خاندان کو نظر بد سے حفاظت فرمائے، جس طرح اسلاف کا مہمان خانہ ہمارا خاندان بنا رہا، اسی طرح اللہ تعالی ہمارے اس گھر کو بھی، ہمارے تمام کے گھروں کو اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، بات چیت میں کوئی بات آپ حضرات کو بری لگی ہو تو معذرت ہے۔ بہرحال یہ ناقابل تلافی حادثہ ہے جو ہمارے ساتھ پیش آیا، اس لیے خصوصاً جب بھی ہمیں ان کے فراق کا غم ستائے تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون ورد کی طرح پڑھے، صرف یہ موت کی خبر سن کر پڑھنے کی چیز نہیں، بلکہ یہ دل کو سکون کی چیز بھی ہے، دل کی تسکین کی چیز بھی ہے، دل کو راحت کی چیز بھی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو پڑھنا کیا چاہیے؟ اگر کوئی بھی دل کو تکلیف ہو، ان کی فراق پر ان کا بار بار یاد آئے، تو دل کو سکون پہنچانے کے لیے یہ کیا پڑھنا چاہے؟ خصوصاً بابی سے بھی عرض کروں گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہیے۔ تو اس کا فیصلہ کیا؟ قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المفلحون، فرمایا ان پر اللہ کے طرف سے خصوصی توجہات، خصوصی رحمتیں نازل ہوں گی اور وہ کامیاب ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب؟ کامیابی کے راہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہموار کرتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا مطلب کیا فرمایا؟ انا للہ، ہم سب جتنے یہاں موجود ہیں اللہ کی ملکیت میں ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے۔
آج ہم کسی کی تعزیت کر رہے ہیں، کل کا دن آئے گا ہماری بھی تعزیت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آئیں گے اور ہماری تعزیت کریں گے۔ اس لیے ہم لوگ ابھی سے نیت کریں، ارادے کریں انشاءاللہ 5 وقت کا نماز کا اہتمام، سفر ہو یا حضر ہو، 5 وقت کا نماز کا اہتمام، اور ہمارے نوجوان بچے سر پر ٹوپی کا اہتمام، ہمارے نوجوان بچیاں سر پر اوڑھنی کا اہتمام، اور جمعہ مسنون لباس کا اہتمام۔ مسنون لباس، جبہ پیجامہ مسنون لباس ہے، اس مسنون لباس کا اہتمام۔ ہمارے پورے الماری میں جبہ پیجامہ نہیں ہے، ہمارے الماری میں جبہ پیجامہ ہونا چاہیے، اور باقاعدہ جبہ پیجامہ۔ بھائی جمعہ ڈیوٹی کا ڈریس الگ ہے اور گھر کا ڈریس الگ ہے۔ ڈیوٹی کا ڈریس کیا ہوگا؟ ڈیوٹی کا ڈریس ہوگا ہمارا جو بھی ہوگا ڈیوٹی کا ڈریس ہوگا، لیکن ماشاءاللہ ہمارے دیکھیے نانا محترم کی محنت، تمام بچے جبہ پیجامہ والے بنے، تو ان کی بھی محنت اس بات کی ہماری ہونی چاہیے۔ ہمارے بچے انشاءاللہ بھئی اسکول کو جا رہے ہیں، اسکول کا یونیفارم، واپس آتی گھر میں جبہ پیجامہ، یہ ہمارے خاندان کا لباس ہو جانا چاہیے۔ انشاءاللہ سب نیت کریں گے، انشاءاللہ مائیں نیت کریں، مائیں بھی نیت کریں انشاءاللہ، اس بات کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بے انتہا قبول فرمائے۔ معذرت چاہتا ہوں، یہ ہمارا حق ہے انشاءاللہ، سب درود شریف پڑھ لیں۔ جو نیتیں کیے ہیں ایصال ثواب کی نیت، ایصال ثواب کی اس طرح کرنا چاہیے، یا اللہ جو کچھ میں پڑھی ہوں، جو کچھ ہم پڑھے ہیں، تمام انبیاء کو، تمام صلحاء کو، تمام اتقیاء کو، تمام اولیاء کو، تمام مؤمنین و مؤمنات کو اس کا ثواب پہنچا کر، بالخصوص ماموں کا نام لے لیں، اپنے خاندان کے تمام مرحومین کا نام لے لیں، تمام ابھی قرب و جوار میں ہمارے آپا کا بھی، عائشہ آپا کا انتقال ہوا، اللہ ان کی بھی نیت کر لیں، اور ہمارے رضوانہ آپا کا انتقال ہوا، ان کی بھی نیت کر لیں، اور اس کے ساتھ ہمارے خاندان میں بہت سارے افراد چلے گئے، ان تمام کی نیت کر لیں۔ بھئی ایک فہرست موجود ہے ہمارے پاس، اپنے اپنے ذہنوں میں الحمدللہ موجود ہے، ان تمام کی نیت کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، نیت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بغیر تقسیم کے سب کو ثواب پہنچائے گا۔ اللہ کے یہاں نیکیاں تقسیم نہیں ہوتی، ہمیشہ ہم لوگ انسانی مائنڈ میں سوچتے ہیں، یہ قل اللہ احد پڑھ کو 100 جنے کو بانٹنا سے کیا، یہ قل اللہ احد پڑھ کو 1000 جنے کو بانٹنا سے کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایک قل اللہ احد کا پورا ثواب اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے، اور جتنے لوگوں کو اللہ نے ثواب پہنچایا ان سب کا ٹوٹل نیت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے سب نیت کریں انشاءاللہ کہ بھئی جتنی پڑھے ہیں آپ حضرات، اس کی نیت یہ کریں کہ تمام کو اس کا ثواب پہنچا کر بالخصوص فلاں کو اس کا ثواب یا اللہ پہنچا دے۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ، درود شریف پڑھ لیں۔ اور کوئی بات محمد آپ دعا کیجیے مختصر اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار.
والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه الإيمان ومن توفيته منا فتوفه الإيمان ومن توفيته منا فتوفه الإيمان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. يا سامع كل صوت هون علينا سكرات الموت. يا سامع كل صوت هون علينا سكرات الموت. يا سامع كل صوت هون علينا سکرات الموت. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ جان کر انجانے میں جتنے گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں اپنے فضل سے معاف فرما. اپنے فضل سے معاف فرما. اپنے فضل سے معاف فرما. یا اللہ مرحوم کی مغفرت فرما. مرحوم کی مغفرت فرما. مرحوم کی مغفرت فرما. کل تک ہم نے ان کو اس وقت میں دامت برکاتہم کہا کرتے تھے، آج وہ مرحوم ہو چکے ہیں، قابل رحم ہو چکے ہیں. یا اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے رحیم ہونے کا واسطہ مغفرت فرما دے. مغفرت فرما دے. مغفرت فرمانے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یا اللہ تیرا حکم ہے زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یا اللہ وہی زمین والا یا اللہ اس وقت زمین کے اندر پہنچ چکا ہے. ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں ارحموا من فی الارض. یا اللہ زمین کے اندر جو بھی ہیں دفن ہو چکے ہیں سب پر آپ رحم فرما دیجئے. سب پر آپ رحم فرما دیجئے. یا اللہ ایک وقت تھا ایک درد کے لیے آواز لگاتے خاندان والے یا اللہ فوراً خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے. آج یا اللہ ہم تیرے حوالے کر کے آئے ہیں. یا اللہ تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، تیرے حوالے ہم نے کیا ہے. اے اللہ رحم کر دے. اللہ رحم کر دے. جان کر انجانے میں جتنی خطائیں ہو چکے ہیں صغیرہ کبیرہ سب کو معاف فرما دے. ہم استغفار کرتے ہیں، تیرے نبی نے استغفار کرنے کا حکم دیا. استغفروا لاخیکم فانہ الآن یسأل. ہم استغفار کرتے ہیں میرے اللہ. یا اللہ معاف کر دے. معاف کر دے. معاف کر دے. معاف کر دے. خیر کا معاملہ فرما. خیر کا معاملہ فرما. خیر کا معاملہ فرما. قبر کو جنت کا باغ بنا دے. قبر کو جنت کا باغ بنا دے. جنت کا بستر لا کر بچھا دے. کھڑکیاں کھلوا دے. مد نظر تک یا اللہ قبر کو وسیع فرما دے. نم کا نومت العروس کا مجدہ سنا دے. نم کا نومت العروس کا بشرا سنا دے. نم کا نومت العروس کی خوشخبری سنا دے. یا اللہ دلہا کی طرح سلا دے. یا اللہ زندگی میں تیرے سوائے کسی کے سامنے انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا. یا اللہ تجھے تو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے مغفرت کے لیے. یا اللہ یہ سب سے بڑا بہانہ ہے. دستے سوال لاکھوں عیبوں کی عیب ہے، جس میں یہ عیب نہ ہو وہ دست غیب ہے. یا اللہ اس دست کی لاج رکھ کر مغفرت کے فیصلے فرما دے. یا اللہ ان کے تہجد کی لاج رکھ کر مغفرت کے فیصلے فرما دے. قرآن پاک کی تلاوت کی لاج رکھ کر مغفرت کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ ان کے یا اللہ دعوت و تبلیغ کی محنت کو رکھ کر یا اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. یا اللہ انہوں نے اپنے جوانی میں جتنی دعوت کی اور یا اللہ دین کی محنت کی ہے اس کے صدقے ان کو معاف فرما دے. یا اللہ انہوں نے خاندان کی سرپرستی کی ہے اور نیک راستے کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے. یا اللہ اس کو لاج رکھ کر یا اللہ مغفرت فرما دے. یا اللہ آج ہم سب شہادت دیتے ہیں، ہم سب
اب شفاعت کرتے ہیں، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے اللہ، ہمیں بھی معاف فرما دے، ہمیں بھی معاف فرما دے۔ یا اللہ نفس نے، شیطان نے ہمیں بہت گمراہ کر دیا، ہم یا اللہ تجھے بھول کر شیطان و نفسانیت کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ ہم نے نمازوں میں بہت غفلت کی ہے، پردے میں بہت غفلت کی ہے، روزے میں بڑی غفلت کی ہے۔ یا اللہ دینداری ہمارے خاندان سے دھیرے دھیرے نکلتی جا رہی ہے۔ یا اللہ یہ پریوار کو تیرے اس بزرگوں نے بڑی محنت سے سجایا تھا۔ یہ چمن کوئی معمولی چمن نہیں ہے، یہ گلستان کوئی معمولی گلستان نہیں ہے۔ یا اللہ یہ بوستان کوئی معمولی بوستان نہیں ہے، اس کے لیے بہت جفا کشی ہونے کے بعد آج یہ چمن لہلہاتا ہوا تیرے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یا اللہ ہم سب انہی محنتوں کا صدقہ ہیں جو ہمارے اکابر نے کی ہے۔ یا اللہ وہ اپنی زندگی میں اپنے خاندان کے لیے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، پروردگار دیر ہی سہی آج ہمارے حق میں قبول کر لے۔ ہمارا خاندان کا ایک ایک بڑا جا رہا ہے، ہمارا خاندان یتیم ہو رہا ہے۔ یا اللہ اس خاندان کو یتیم ہونے سے بچا لے، اس خاندان کو یتیم ہونے سے بچا لے، اس خاندان کو یتیم ہونے سے بچا لے۔ آج یہ بچے ہی یتیم نہیں ہوئے، یا اللہ خاندان یتیم ہو گیا، اس یتیمی پن کو بچا لے۔ یا اللہ تو نے کہا تھا وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَى، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو سہارا دیا۔ اس خاندان کو تو سہارا بن جا، تو والی بن جا، تو مددگار بن جا، تو ناصر بن جا۔ اے اللہ تو ہی ہم سب کے حال پر رحم فرما دے، ہم سب کے حال پر رحم فرما دے۔ یا اللہ ہماری بچیاں، یا اللہ ہماری بچیاں رابعہ بصریہ کے نقش قدم پر چلنے والیاں، ام کلثوم کے نقش قدم پر چلنے والیاں، فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلنے والیاں بنا دے۔ ہماری مائیں یا اللہ خدیجۃ الکبریٰ کے نقش قدم پر، عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پر، ام سلمہ کے نقش قدم پر چلنے والے بنا دے۔ ہمارے باپوں کو ابو بکر صدیق عمر فاروق کی طرح بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سلمان فارسی کے صفات سے نواز دے، ہمارے علماء کو معاذ بن جبل کے صفات سے نواز دے، ہمارے قرہ کو یا اللہ عبداللہ ابن مسعود کے صفات سے نواز دے، ہمارے تمام بھائیوں کو عبداللہ ابن عمر کی طرح یا اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ یا اللہ ان تمام کے نقش قدم پر چلنے کے بھی توفیق دے دے۔ موت تو ہمیں بھی آئے گی، ایک نہ ایک دن آئے گی، آنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کیا ہم نے لیا، کیا ہم نے کھویا، کیا ہم نے پایا، کیا ہم نے کھویا، کیا ملا، کیا چھوڑے، یہ سب چیزیں رہ جائیں گی۔ اکیلے ہم چھوڑ کر تیرے پاس چلے آئیں گے۔ یا اللہ اس کا استحضار ہمیں نصیب فرما۔ دنیا کی محبت، دنیا کے لیے کھپنا، دنیا کے لیے مٹنا، یا اللہ یہ ہمارے دلوں سے نکال دے۔ دین کے لیے کھپنا، دین کے لیے مٹنا، آخرت کو دل میں بسانا، آخرت کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی امانت ہے، امانت میں خیانت کرنے سے بچا لے، امانت میں خیانت کرنے سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں شریعت کی یا اللہ تسکین کا سامان مہیا فرما۔ ہم بہت پریشان ہیں یا اللہ، دنیاوی زندگی میں بہت پریشان ہیں، یہ سب ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم نے کیا گناہ کیا اپنی زندگی میں ہم نہیں جانتے، سوچ سوچ کر ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ خاندان بہت بابرکت خاندان ہے، یا اللہ ذرے سے تنکے سے اللہ تو نے اس کے پروان چڑھایا تھا۔ اندک اندک بہم شود بسیار، دانا دانا غلہ می شود۔ یا اللہ تو نے ذلت کے گڑھے سے عزت کی چوٹیوں تک پہنچایا۔ یا اللہ اس عزت کی چوٹی سے اترنے سے تو ہمیں بچا لے، یا اللہ اترنے سے تو ہمیں بچا لے، عزت کے بعد ذلت سے تو ہمیں بچا لے۔ یا اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے تو بچا لے۔ یا اللہ مالداری کے بعد فقر و فاقے سے تو ہمیں بچا لے۔ یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ ہمارے خواتین اور ہمارے مرد حضرات کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری کوتاہی ہے، اتنے برس کے بعد آج ہم نے یا نہ ان سے مخاطب ہوئے ہیں۔ یا اللہ یہ ہماری کوتاہی ہے، یا اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مامو جان کی وفات کو ہم سب کے لیے حیات بنا دے،
ہمارے ماموں جان کی وفات کو ہم سب کے لیے حیات بنا دے، ہمارے ماموں جان کی وفات کو ہم سب کے لیے حیات بنا دے۔ یا اللہ بابی کو تسلی نصیب فرما، یا اللہ بابی کو سکون نصیب فرما، بابی کا تو سہارا بن جا، یا اللہ تو والی بن جا، تو مددگار بن جا، یا اللہ ان کے دل کے تسکین کا سامان تو فرما، یا اللہ ہمارے تمام اولے بھائی اور بہنوں کے تسکین کا سامان تو بن جا، یا اللہ جو بھی خاندان میں انتشار ہے، خلفشار ہے، اپنے فضل سے اللہ اس کا خاتمہ فرما، اس کا خاتمہ فرما، اس کا خاتمہ فرما، اس شیرازے کو بکھرنے سے بچا لے، یا اللہ اس گلستان کے پھولوں کے بکھرنے سے بچا لے، اتحاد پیدا فرما، اتفاق پیدا فرما، درگزر کا جذبہ پیدا فرما، دلوں کے اندر وسعت پیدا فرما، وسعت قلبی، وسعت نظری، وسعت ذہنی نصیب فرما، یا اللہ آپس میں پیار سے، محبت سے ایک بدن ہو کر جیے ایسے فیصلے فرما، ایک بدن ہو کر جیے ایسے فیصلے فرما، ایک بدن ہو کر جیے ایسے فیصلے فرما، یا اللہ جو بن بیاہ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، یا اللہ نیک سالے جوڑے عطا فرما، یا اللہ جو شادی شدہ ہیں، اولاد نہیں ہے، نیک سالے اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ہیں یا اللہ ان کے اولاد کو نیک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جو کمائی سے یا اللہ رہ گئے ہیں ان کو بہترین کمائی عطا فرما، حلال کمائی عطا فرما، جو خاندان کے یا اللہ اپنے گھریلو احوال سے پریشان ہیں ان کے احوال کو درست فرما، یا جنات و شیاطین سے پریشان ہیں، جادو اور عصبی اثرات سے پریشان ہیں، یا اللہ تو نجات نصیب فرما، تو نجات نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، یا اللہ شفائے عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، یا اللہ جو بڑے ہیں ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما، جو چھوٹے ہیں یا اللہ ان کو ہمارے ہاتھ و پیر بنا کر یا اللہ ہمارے خاندان کے مددگار بنا دے، ان بچوں کے دل، ان تمام بچوں کے دل تیرے انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے تو پلٹا سکتا ہے، یا اللہ پلٹا کر ہمارے یا اللہ دائمی ہدایت کے فیصلے فرما، دائمی ہدایت کے فیصلے فرما۔ ربنا تقبل منا ما کان صالحا وسعنا ما کان فاسدا، یا اللہ ہمارے خاندان کے بڑوں نے، بزرگوں نے، اولیاء نے، اتقیاء نے جو کچھ خاندانوں کے حق میں یا اللہ مردوں اور عورتوں کے حق میں خیر کے لیے ان کی دعائیں مانگی ہیں، ہمیں سریے کو نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی سب سے ہمیں پناہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا ما کان صالحا وسعنا ما کان فاسدا، اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وأنت المستعان وعليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔ بے اندر جتنی بہنیں اور بھابھی ہیں ان سب کو، یہاں جتنے مرد حضرات ہیں سب تعزیت کر رہے ہیں، سب دعا کی بھی درخواست کر رہے ہیں۔